बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल बक़रा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 74 से 77 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा। बल्कि अब हमें ये कहना चाहिए कि सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक अल्लाह अता फ़रमा दे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अन्हार व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर वो पत्थर जैसे हो गए या इनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थरों में तो ऐसे भी हैं जिनसे दरिया जारी होते हैं और उनमें से ऐसे भी हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है और उनमें ऐसे भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ये आयत बहुत प्यारी आयत है। हम लोग को अल्लाह ताला इसको समझने की तौफ़ीक दे और हमारे दिलों में उतार दे। अल्लाह ताला से हम अब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया कि जिसने हमें दोबारा मिलाया और हमें तौफ़ीक दी, ज़िंदगी दी, सेहत दी, सब तारीफ़ें उसकी है। और अल्लाह ताला हमें आगे भी साबित क़दम रखे और हमसे दीन की और भी खिदमत ले ले। तो ये वाली बहुत जो आयत है तवज्जो तलब है और आप लोग भी पे अटेंशन हो के सुनिए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। अब आप सबको पता है कि हम ये किससे बात हो रही है। सबसे पहले बनी इसराइल हैं, उसके बाद मुशरिकीन मक्का हैं और हम सब भी मोमिनीन भी हैं, सबसे मुखातिब हैं। और ख़ासकर बनी इसराइल क्योंकि उनसे इमामत लेके अब बनी इस्माइल को दी जा रही है, तो उनको अब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको याद होगा, अगर हमने पिछले जो सबकों में पढ़ा था, हमने गाय का क़िस्सा पढ़ा था और फिर हफ्ते वाले दिन का क़िस्सा पढ़ा था ना, तो उनको जो है ये सब क़िस्से सुनाने के बाद उन्हें हमें ये पता है कि जो बनी इसराइल थी उनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बड़ी खुसूसी, बहुत ही आला किस्म की वो चूज़न पीपल थे। उनको अल्लाह ने बहुत आला खुसूसियात दिए थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला चाहता था कि उनको एक तौहीद यानी कि एक मरकज़, एक सर्कल में उनको जमा करके तौहीद को उनके ज़रिए पूरी दुनिया में दीन को स्प्रेड किया जाएगा। ये और बनी इस्माइल दोनों मिलेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम जारी होगा। तो इसके लिए पहले इनको इमामत मिली थी बनी इसराइल को। और इनको जो वाक़ियात सुना कर कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते वाले दिन का और भी तरह जो पूरा हम पढ़ ही रहे हैं उनके क़िस्सात, सारे वाक़ियात सुनाकर कहा जा रहा है कि हमेशा उनकी एटीट्यूड कैसा रहा, हमेशा वो ज़िद में, हर धर्मी में हीले बहाने ही करते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने इतने हीले बहाने करे कि तुम्हारे दिलों में सख्ती पैदा हो गई है। तो देखिए दिल कब सख्त होते हैं। दिल के मामले में जब सख्ती कब आती है, जब इंसान ना हुज्जत बाजी शुरू कर देता है, अल्लाह के अहकाम में बहाने तराश करता है कि उसके हीले बहाने, ऐसा मैं ऐसा कुछ कर लूँ, ऐसा कर लूँ, और फिर नाशुक्री, अल्लाह की आयत की नाशुक्री करता है। तो इन ज़राए के ज़रिए क्या होता है, इंसान के दिल में सख्ती पैदा होना शुरू होती है। तो अब यहाँ पे
اللہ نے کچھ مثال بیان کیے ہیں کہ دل کی سختی کا ایک بتایا گیا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے پتھر کے اسٹون جیسے راکس بڑے بڑے، اس کے اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹیز بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن سے دریا بہہ نکلتے ہیں، اور ان میں سے ایسے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ ہم نے کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے اوپر ہم لوگ کبھی جا رہے ہیں، کبھی مری یا کبھی بگ بیئر اس طرف کہیں جا رہے ہیں، تو بڑے بڑے پتھر کبھی کبھی نا راک سلائڈ کر دیتے، ایک دم سے اوپر سے اتنے بڑے بڑے پتھر گر کے راستہ روڈ بند کر دیتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ اور بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نہریں نکل آتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پتھر میں سے کیا ہوئے تھے، کتنے 12 چشمے اس میں سے نکل آ گئے تھے نا۔ تو بعض دفعہ وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں، جیسے آب زمزم کیسے وہ ابھی تک پانی نکل رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، دریا نکل آتے ہیں۔ تو اتنے سارے کوالٹیز ہوتے ہیں کہ جو پتھر میں نکل آتے ہیں۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھر کے اندر بھی ایک لائف ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ پہاڑ بھی کوئی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ قرآن اس پہ نازل، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث کے مفہوم سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ انہوں نے بذات خود جو ہے نا اپنے پتھروں کی بن بناہٹ سنی، جیسے مکھیاں نہیں، ہنی بی جو ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں بن 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 کرتی ہیں، ایسے انہوں نے قرآن مطلب پتھروں کی تسبیح انہوں نے سنی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے ہی سلام کرتا تھا۔ اور یہ سب ہماری جتنے بھی آپ ہمارے سراؤنڈنگ میں پہاڑ پتھر جتنا بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک خاموشی سے ہم کو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے سمجھیے کہ ایک طریقے سے ہمارے وہ ہیں، گواہ بھی ہیں۔ اور حجر اسود، اس کو آپ اس کی بھی ہے کہ اس کو اس طرح قیامت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی کہتے ہیں 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان بھی ہوگی، اور جو ایمان کی حالت میں اس کو چھوئے گا، جیسے ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، اس کو دور سے بھی ہم اس کا اشارہ کر کے شروع کرتے ہیں نا عمرہ، تو اس کی گواہی دے گا، یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے اتنے اس سے کہ یہ پتھر بھی ہم اس کو معمولی نہیں سمجھیں، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ اب جو ہے نا، اب یہاں پہ ہے کہ اب اس کی آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتھر کی جو ہے نا کچھ یہ جو کائنات میں 2 طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیاں تو ہمارے نفس کی بھی ہے اور بھی ہے، مگر خاص کر کے جو 2 طرح کی نشانیاں نا انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں۔ ایک جو کیا ہے، غیر معمولی حالات میں، جیسے کبھی ارتھ کو ایک آ جائے، اور کبھی فلڈ ہو جائے، سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، تو نہیں یہ اور بھی طرح کے جو بھی ہیریکین آ جاتے ہیں، جو بھی بڑے بڑے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں نا، یہ تمام جب چیزیں آتی ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو اپنی طرف نہ متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو جس دل میں خیر ہوتی ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے حالات دیکھتے تھے نا، جیسے چاند گرہن ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی، طوفان آتے تھے، آندھی چلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہوتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو ان کا دل اللہ کی یاد سے لرز جاتا تھا نا۔ وہ دنیا کے کام کرتے ہیں، مگر جو مومن ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے کام تو کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے۔ مگر اس کے اپوزٹ جس میں انسان، جس میں مطلب جو اس کے برعکس جو انسان کے دل میں سختی ہوتی ہے نا، تو وہ یہ کیا کہتا ہے، یہ وہ سائنسی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ایک مدر نیچر ہے، یہ تو ایک سائیکل ہے، یہ تو موسم ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ یہ سائیکل چلتا ہے۔
اس کے دل میں اللہ سے ڈر نہیں آتا، نہ وہ سوچتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، بلکہ وہ اپنی بس تعویلیں کرتا رہتا ہے اور مدر نیچر کا نام دے دیتا ہے، تو اس کے دل میں آخرت اور اللہ کی یاد نہیں آتی۔ مگر مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور دوسری کیا نشانی، قرآنی آیت جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، جب ان پر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا قرآن کی آیت ہمارے دل کو ٹچ کرتی ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں؟ تو ان کے دل جھک جاتے ہیں، یعنی کہ مومنین کے دل اللہ کی آیت سے جھک جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور وہ سورج چاند کو بھی دیکھ کے نا اللہ کی یاد آتی ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے وہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جیسے نجاشی بادشاہ تھا، اللہ کی آیات جب اس کے آگے پڑھی تو وہ کتنا زار و خطار رونے لگا تھا نا۔ اور سخت دل جو انسان ہوتا ہے نا، وہ ہر بات کو دیکھتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، ہیریکین آ گیا، سونام، وہ کہتے ہیں سو واٹ، یہ کیا ہوا، یہ تو بس ایک سائیکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیات میں انسان کے تین طرح کے جو ہے نا لوگوں کی اقسام بیان کی گئی، یہ جو ہم آیت پڑھیں اس میں تین طرح کے لوگوں کی دلوں کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ کی طرف راغب ہیں، وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ سب کے مطلب اپنے آپ کو ہم اللہ کی طرف راغب ہیں یا ہم نہیں ہیں۔ تو ہم یہ آیات پر غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو ہم کو کوئی یا نیوز ہمیں پتہ چلتی ہے فلاں جگہ ایسا ہو گیا ہے، تو ہم اس نشانی کو دیکھ کر ہمارے اندر کیا فیلنگز آتے ہیں، ہم صرف اس کو ایک نیوز کی طرح لیتے ہیں یا ہم عبرت اور نصیحت سمجھتے ہیں اس کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کھولے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، تمہارے اندر ایسی بے حسی ہو گئی ہے کہ تم نے تو مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو یاد ہے نا وہ گائے کا پیس لگایا تھا وہ ہو گیا، اتنی بڑی نشانیاں دیکھی، تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ میں نے کہ فرعون کو پار لگایا، سمندر کے پار لگایا، من و سلوہ آیا، کیا کیا نہ نشانیاں نہ دیکھی، کوہ طور کو تم نے اپنے اوپر اٹھتا ہوا دیکھا، مگر تمہارے دلوں کی سختی کہ تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دلوں میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ ہم دیکھیں جتنی بھی چیزیں جانتے ہیں نا، سب سے زیادہ جو سخت پتھر ہوتا ہے نا، کیونکہ جو نا پھر پگھلتا نہیں ہے، وہ ہے نا ڈائمنڈ پتھر کی سب سے زیادہ سخت ترین اس کی وہ ہے کوالٹی ہے، سمجھے نا۔ تو تم نے تو حد ہی پار کر دی، یعنی کہ انسان تم تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دیکھیں معمولی سختی نہیں بلکہ شدت کی سختی اللہ بیان کرے، کیونکہ جو دیکھیے جو لوہا ہوتا ہے نا، آئرن، اس کو آپ گرمی میں آگ پہ رکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے سونا زیور وہ بھی کیسے میلٹ ہو جاتا ہے، پگھلتے ہیں ہے نا، پگھل جاتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور شدید مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پتھر اگر اتنا سخت ہے، اس کی فطرت ہے، پتھر کی تو فطرت ہی ہے نا وہ سختی، تو ان کی فطرت کی سختی کے باوجود اس کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پانی نکال دیتا ہے، پانی کا عمل آ جاتا ہے۔ اور تم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے پتھر بھی ہیں جیسے دریا جاری ہو جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پہ پتھر پہ عصا مارا تھا تو 12 چشمے نکل آ گئے تھے۔ تو دریا سے کیا ہوتا ہے دیکھیے، انسان کو فائدے ملتے ہیں، ہے نا۔
تو کیا ہوتا ہے اس سے فائدے ہوتے ہیں، فصلیں سیراب ہوتی ہیں، آپ اور ہم پیتے ہیں، اور جانور پانی پیتے ہیں، اور کتنی بڑا سورس ہے وہ۔ تو ان کا سورس کیا ہوا؟ پتھر ہو گیا، کہ پتھروں سے بھی پانی نکل آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اور کیا ہے، اور پتھر دریا جاری ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ ایک ہیں جو پتھر جس سے دریا جاری ہو جاتی ہوں، اور کچھ ہیں جو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو چند زمین ایسی بھی ہوتی ہے جب زلزلے آتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ کریک ہو جاتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے وہاں پہ۔ اور کچھ پتھروں میں خیر ہوتی ہے، وہ ٹوٹ کر پانی باہر نکال، جیسے آب زمزم کو آپ دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے پانی آ رہا، اور اگر آپ لوگ کبھی بھی ایسی نیچر کی طرف جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے پتھروں سے پانی کہیں نہ کہیں سے نا نکل رہا ہوتا ہے۔ اور آگے والی آیت اس میں کیا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور دیکھیے کچھ پتھر تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وہ اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر وہ رجوع، یعنی کہ ان کے پتھر بھی جو مڈ سلائڈ یا آپ راک سلائڈ جسے کہتے ہیں نا، تو ایسا پتھر اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ عاجزی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، یعنی کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جو دل کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ غفلت میں، اللہ تعالیٰ تمہاری جو تم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہو نا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو دیکھیں اتنے معجزے، اتنی بلیسنگ دیکھنے کے بعد تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، یا ہمارے دلوں کو بھی ہم لیں تو اللہ کے آگے ان کے دل جھک جاتے، اور اللہ کی عظمت کے احساس سے ان کے دل کانپ جاتے، تقویٰ پیدا ہو جاتا، ہونا چاہیے تھا نا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں، جیسے اکثر ہم کسی کی موت کا سنتے ہیں یا جنازے دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے نا وقتی طور پہ نرمی آتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ وقتی طور پہ ان کے دل ڈرتے ہوں گے، نرم ہوتے ہوں گے، مگر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے احساسات، مطلب احسانات دیکھ کر کچھ ان کو ہوتا ہوگا، مگر کیا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ اس کی ناشکری کرتے، اور دنیا کی جو ہوس تھی، دنیا کی جو ہرس ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے نرمی ختم ہونے لگتی ہے۔ مثلاً دیکھیں آپ، جیسے ہم لوگ فریزر سے گوشت نکالتے ہیں، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں، اس کو ہم باہر نکال کے رکھتے ہیں تو گوشت کیا ہوتا ہے نرم ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کا بھی جو دل سخت ہوتا ہے، کسی کی موت دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں ڈر اور نرمی آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اس گوشت کو دوبارہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر ہم بھی جب گناہوں میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے پہ غفلت آ جاتی ہے، ہمارے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نکالیں گے، ڈی فروسٹ کریں گے، پھر سخت ہو جائیں۔ مگر ایسے گوشت کے لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جو بار بار آپ فریزر سے نکالیں گے اور واپس رکھیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے وہ گوشت اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو دل کیا چیز ہے، جب ہمارا ایک جانور کا گوشت خراب ہو جاتا ہے، ہم فریزر سے نکالیں اندر رکھیں، تو دل کیا چیز ہے؟ دیکھیے دل کیا ہے، دل بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا۔ ہمارے جسم میں کوئی پتھر تو نہیں لگا ہوا ہے، وہ بھی تو ایک معمولی سا، دیکھو کتنا معصوم سا یوں دل ہے ہمارا نا۔ جسمانی طور پہ دیکھیے اگر ہماری رگیں سخت ہو جائیں یا کلاٹ ہو جائیں تو ہم سخت بیمار ہو جاتا ہے وہ دل بھی نا۔ تو یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا، اگر ہمارا اندر سے دل بیمار ہو جائے، کولیسٹرول ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہو گیا، یہ بے احتیاطی ہو گئی، جو بھی آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی۔ مگر روحانی طور پہ دل کی سختی انسان کے ہمارے کنٹرول میں، آپ کے میرے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس کو سختی پہ نہ لے جائیں، اس کو ہمیں نرم رکھنا چاہیے، نرم کریں اور سخت نہ کریں۔ یہ روح کی بیماری ہے، اگر یہ سختی آ رہی ہے تو روح کی بیماری ہے۔ تو یہ سختی دل کی تو یہ دل جو ہے نا یہ سخت ہو جائیں تو نا یہ دل میں سختی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ دل جو ہے نا ہمارے جب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے نا، یہ دل چیز جو ہے نا جب خالی ہونے لگتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو ہمارا کیا دل نا نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا،
اور جو ہے دل میں ہم دور ہونے لگتے ہیں، ہمارے اندر دل میں بے حسی آنے لگتی ہے، اور ہم توبہ استغفار سے دور ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے احکامات سے ہم دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دل میں اللہ کا ذکر کا ہونا، اللہ کے ذکر کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کا اگر ہم دل سے اللہ کا ذکر نکال دیں گے تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم وہ اللہ کے ذکر کے بغیر، جب ہم اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ایک تو زبانی ہے اور اللہ کی احکام کی فرما برداری بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر کوئی بات کریں گے نا دین کی تو بات نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بھی جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ کیوں کوئی اللہ کی ذکر کرے گا اور دین کی کوئی بات کرے گا؟ وہ صرف اور صرف کیا کرے گا؟ اپنے دنیا کی باتیں کرے گا، اور جب بہت زیادہ دنیا کی باتیں انسان کرتا ہے نا، دنیا ہی کی اس میں غرق ہو جاتا ہے، اور دنیا کی عظمت، اس کی محبت اس پہ دل پہ چھا جاتی ہے، یعنی کہ دنیا 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 ہی کی محبت اس پہ چڑھ جاتی ہے، تو بے جان چیزوں کی محبت میں نا اس کا دل گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی کہ گھر، سونا، چاندی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اب سختی کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بات کرنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی نظر کے ہر چیز میں نا آپ کو اس کا ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا کہ اس پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر دنیا سوار ہو گئی، تو اس کے رویے سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا، ایک بوٹی کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے تو یاد رکھو کہ تم بھی ٹھیک ہو، اگر وہ خراب ہوا تو سمجھو پورا باڈی بھی تمہارا خراب ہو گیا ہے نا۔ تمہارا دل، یعنی کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کی سختی کو چیک کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح دیکھیں جسمانی زندگی کے لیے دل کو ہمارے آکسیجن کی ضرورت ہے نا، بالکل اسی طرح روحانی زندگی کے لیے، ہماری ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کے یاد کی محفلیں ہماری ضرورت ہوتی ہیں۔ اور اگر دل کو بہت دنیا کی محبت کا غلاف چڑھ جائے گا نا، کوٹنگ ہو جائے دنیا کی محبت کی، چڑھا دی جائے، تو اس کا نا دم گھٹنے لگتا ہے، ہماری روح کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور کبھی دل کو دیکھیے کبھی چوٹ لگتی ہے، جیسے کبھی مثال کے طور پہ کوئی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دل کے لیے بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے، تو اس سے ہمارے دل کی جو سختی ہے، جو کرسٹ جمع ہو گیا ہے نا، جو دل کے اوپر ایک کرسٹ جمع ہو گیا گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ جو تکلیف، دکھ، بیماری آتی ہے نا، وہ کرسٹ کو توڑتی ہے، اور اللہ کی یاد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نرمی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بلیسنگز ہوتی ہے، مگر اس سے فائدہ دیکھیں وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دل، ہمارے جو دل ہے نا، روح کا گھر ہے، یہ جو روح ہے ہمارے دل کا گھر ہے۔ یوں سمجھ جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ایکچوئل روح کہاں ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، ایک ذرے ذرے میں چھپی ہوئی ہے، لیکن مین اس کا جو مسکن ہے، مفسرین جو کہتے ہیں، وہ روح جو ہے ہمارے دل میں رہتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جس طرح جسم کے لیے دل کا زندہ رہنا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی ضروری ہے ہماری آخرت کی یاد، ہمیں موت کی یاد ہمیں کرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، جب بھی مانگا، دنیا مانگی ہے نا، من و سلوہ اللہ نے دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں پیاز ککڑی یہ سب چاہیے۔ غذا میں بھی دنیا دنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس شہر میں داخل ہو اور مطلب اللہ کا کلام عاجزی کرتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کی، وہاں بھی دنیا مانگی، اور اتنے اللہ سے دور ہو گئے تھے کہ جب بھی ان کو کچھ مانگنا ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ اے موسیٰ مانگ اپنے رب سے، یعنی کہ اتنی ان کی دوری اللہ سے ہو چکی تھی کہ اللہ سے بھی ان کا جو ہے سلسلہ ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہیں اپنے دل کو سمجھاؤ اور اچھے سے اچھے بننے کی کوشش کرو۔ تو اب جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خصوصیات جو پتھر کی بیان کی گئی ہیں، تو اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، جو ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی ہے، اب ہم اس کو کیسے اس کا علاج کریں؟ تو انسان کا دل جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو وہ فطرت سے دیکھیے ہٹ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر ہدایت کے دروازے ہم خود بخود بند کر لیتے ہیں جب ہم اللہ کے نافرمانی کام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا دل دکھاتے ہیں یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، تو خود بخود کیا ہوتا ہے، دل ہمارا سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہدایت صراط مستقیم کا راستہ ہے وہ ہمارے سامنے سے دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی اور برائی ہمیں اچھائی لگنے لگتی، کیونکہ شیطان پھر ہمیں اس طرح سے بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتھر کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے نا، مگر انسان کا دل اللہ نے کہا وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے دل نا، یعنی کہ اس کے اندر دیکھیے دل وہ کسی یعنی کہ کوئی اس کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ناراض ہو گیا، کوئی مر رہا ہے، مطلب اگر ناراض ہوئے ہیں تو ایسی ناراضگی کہ معافی نہیں کرنا، ایسا ان کے دل میں سختی، شیطان نے اتنی سختی ڈال دی کہ کوئی سامنے آپ کے معافی مانگ رہا ہے، آپ ناراض ہیں، اور کوئی مر گیا کیونکہ ہماری ناراضگی، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس کے جنازے میں تو جائیں گے ہی نہیں، نہ تعزیت کا کوئی فون کرنا، نہ اس کے جنازے میں جانا، سگے رشتوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے، اور انسان جب بدترین ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دل کی کیفیت پتھر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، تو اس کا ہم کیسے ٹریٹمنٹ کریں؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کہتے ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل میں نرمی آتی ہے، ان کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، ان کے درمیان اٹھا بیٹھا کرو، ٹھیک ہے نا، غریبوں کے درمیان اٹھا بیٹھا کرو تاکہ تمہارا تکبر ٹوٹے، اور بیماروں کی عیادت کیا کرو، مصیبت زدہ لوگوں کا خیال کرو، نرمی پیدا کرو، تو پھر ہم کو جو یہ 3 کوالٹیز پتھروں کی بتائی گئی ہے نا، تو ہمارے اندر بھی پھر کیا ہوگا، کثیر، یعنی کہ دل میں نرمی آئے گی، ہم بھی ان پتھروں جیسے خیر بن جائیں گے، تو ہر کسی کے فائدے کے، دیکھیے جب کیا ہوتا ہے خیر کثیر ہم بن جائیں گے، کیا ہے، تو ہم سب کے فائدوں والے ہم بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، کہ کیا ہے جب پتھروں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں، یہی ہے نا کہ پتھروں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے نا کتنا دل خوش کرتا ہے، ہم لوگ کتنا پانی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے نا، ہمیں صرف دیکھنا ہی اچھا لگتا ہے، بھئی ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، تو اگر ہم پہلی والی قسم بن جائیں کہ لوگوں کے لیے خیر ہی خیر بن جائیں، تو یعنی کہ کتنا اچھا ہو جائے نا، خیر کثیر، جیسے پانی سب کو خیر کثیر اچھا خوش کرتا ہے، تو ہمارے بھی اخلاق ہم ایسے کر لیں پتھروں کے پانی کی طرح کہ وہ جہاں جائیں، ہم جہاں جائیں لوگ ہم سے خوش ہوں، ہم بات کریں تو خوش ہوں، لوگ ہمارے ملنے کے لیے ہم سے خوشی کا اظہار کریں، تو پانی کو جیسے دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، تو پانی زندگی کی علامت ہے نا، تو اگر ہم بڑے بڑے اچھے اچھے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے، کم سے کم ہم چھوٹے چھوٹے تو اچھے کام کر سکتے ہیں نا، جیسے لوگوں کو مسکرا کے دیکھ لیں، پانی پلا دیں، علم سکھا دیں، کسی کو اچھی بات بتا دیں، اپنے موڈ اچھا رکھیں، اپنا فیس اچھا رکھیں، اپنا ایٹیٹیوڈ سے رکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو ہم کر سکتے ہیں نا، لوگوں کو سکھ اور خوشی کی بات، اچھی بات بتائیں، اور باعث کے کہ کم سے کم پانی کی اس طرح کی ہم اپنے اندر بنا لیں، لوگوں کی پیاس بجھا دیں، ان کے خیر، ان کے لیے اچھائی بنا دیں۔ اور دیکھیے پھر تیسرا تھا کہ وہ گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی خاطر اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، کتنی عاجزی ہے کہ مطلب تیسری قسم عاجزی کی علامت ہے، وہ سب کے ساتھ اچھا، مگر دیکھیے ایک انا ہوتی ہے نا، میں کیوں کروں، اس نے میرے ساتھ ایسا کرا، میں تو اس کو سلام بھی نہیں کروں گی، میں تو اس کو ایسا سکھاؤں گی سبق کہ پتہ چلے گا، لیکن جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، اتنی اس کے اندر غصہ، ضد سب ہوتا ہے، لیکن جب وہ انسان اس کے سامنے آتا ہے، اس کو ناراضگی بہت ہوتی ہے، اس کو بہت ناراضگی آتی ہے، غصہ آتا ہے، مگر کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ
کے لیے جیتا ہے، اپنا تمام ضدیں، اپنی تمام انا، ایگو، سب چیز ایک طرف کر کے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور پھر آگے سے اس کو سلام کر لیتا ہے، اپنی اکڑ کو جو ہے نا ختم کر دیتا ہے، اللہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ پتھر جو اوپر سے گر پڑتے ہیں، آپ سوچئے پتھر کتنے سالڈ ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اسی طرح ہمارا بھی دل جو اللہ، ہماری کتنے بھی کسی کے ساتھ ناراضگیاں، مگر جب اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے سب کچھ، ہم کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو اپنے آپ پہ پتھر رکھ کے، یعنی کہ وہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرو کر دیں۔ تو انسان سے اگر بڑی نیکی بھی نہ ہو تو صرف دیکھیں اللہ کے لیے ہم کو اپنے آپ کو جھکنا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے، یہ کسی انسان کے آگے نہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر جس سے ہماری ناراضگی یا جس نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس کے آگے جھک گئے، نہیں نہیں، یہ ہم انسانوں کے آگے نہیں جھکتے، یاد رکھیے، ہم اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اللہ اس کا ہمیں انعام بھی دے گا، کیونکہ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کے آگے ہم پھر خوشی سے جھکتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے بلکہ اللہ کے آگے ہم سر تسلیم کرتے ہیں۔ جب دل میں نرمی آتی ہے تبھی یہ سب کچھ ہمارے لیے پاسبل ہوگا۔ تو اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی زندگی کا مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے، جب بھی ہم جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو احکامات ہیں، اور سب سے بڑا امتحان ہمارے نفس کا ہی ہے نا۔ ہم عبادات تو کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے جان نمازوں پہ بیٹھ کے سب کچھ کر لیتے ہیں، سب آسان ہے۔ اصل امتحان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اخلاق کا ہوتا ہے، وہاں اصل اطاعت آتی ہے۔ ہم خاموشی سے ذکر اسباب، کوئی ہمیں منع تھوڑی کرتا ہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لو، کوئی نہیں، کوئی لیکن جب دو لوگوں کا جو ہوتا ہے نا ڈفرینٹ مزاج سامنے آتے، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی اطاعت ہوگی زندگی کا۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے نا، تو وہ مقصد پورا کرنے کے لیے انسان کے دل میں ہمیں نرمی پیدا کرنا چاہیے، اور دل کی سختی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں۔ جب اللہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سیریس میٹر ہے، تو اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور دل نرم ہوئے گا پھر تو بڑے سے بڑے کا کام ہمارا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ دل کی نرمی کس کی خیر ہوگی؟ اللہ کی آیات پہ ہم غور و فکر کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نرمی کریں اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہمارے رسول اللہ پہ کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا الزام نہیں لگے، مگر ہمارے رسول اللہ کی سنت کو فالو کریں، ہے نا۔ بے سہاروں، مصیبت زدہ سب لوگوں کی ہم ان سے حسن سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم یہ سب کچھ کرتے ہو، جو تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ دلوں کا حال جان رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سختی نہ آئے، جب بھی سختی محسوس ہو تو پلیز ٹریٹمنٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اور اپنے دل کو نرمی کی طرف لائیں۔ جو آپ کے دل میں سختی آئی نا اس کے اگینسٹ جائیں۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے میں کیوں کروں یہ سلام اس کو، نہیں، آپ کو اپوزٹ جانا ہے، نہیں مجھے تو ضرور کرنا ہے، اب تو مجھے شیطان کو اور اپنے نفس کو جھکانا ہے، کیونکہ شیطان سے بھی بڑا ظالم ہمارا نفس ہے، ہماری ایگو ہے۔ وہ شیطان تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے نفس ہم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، تو اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب ہے آیت نمبر 76، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں گے تمہاری بات؟ اور تھا ایک گروہ ان میں سے کہ سنتا تھا کلام اللہ کا، پھر بدل ڈالتا تھا اس کو اس کے بعد جو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے امید نہ رکھو، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے امیدیں نہ مت رکھیے کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے، کہ وہ تمہارے مددگار بنیں گے تمہارے دین میں، یہ سب آپ امیدیں مت رکھیے۔ اور جو لوگ اپنی کتابوں کو تبدیل کر سکتے ہیں وہ کیا ایمان لائیں گے؟ نبی کا انہوں نے نبی کو نہیں مان رہے، نبی کو مان جائیں گے، یہ سب ہماری مسلمانوں تمہاری خام خیالی ہے کہ وہ تمہارے نبی کو مانیں گے، تمہاری کتاب کو مانیں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ آخر نبی، اور آپ کہتے ہیں نا آخری نبی جب آئیں گے تو صفا و مروہ کی طرف آئیں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی نشانی ہے کہ صفا اور مروہ کی طرف آئیں گے۔ تو
انہوں نے اس الفاظوں کو بھی چینج کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں کو بالکل چینج کر دیا. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے لفظی اور معنی دونوں جان بوجھ کے یہ لوگوں نے اپنی توریت اور انجیل میں سب چینج کیا. کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ کوئی غلط فہمی ہو، ان کو سمجھ نہیں ہے. ایسا کام دیکھیں عام آدمی نہیں کر سکتا چینجز کرنا. یہ عالم لوگ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اس کے ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے اتنی عقل اتنا علم ہونا چاہیے. تو علم والے لوگ کر سکتے تو جانتے ہیں، لہٰذا کوئی بھول کر بھی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بڑے یہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیکھیے نام تک تبدیل کر دیا تھا. ان کی توریت میں نام تھا، سب تبدیل کر دیا. اور اگر کوئی غذا دیکھیں، اگر جیسے میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے کہوں گی کہ اگر کوئی جیسے ہمارے کھانے پینے میں یا ہماری دوائیوں میں کوئی چیز مکس کر دے، ملاوٹ کر دے، تو کیا ہوگا؟ ہماری دوائیوں میں کوئی غلط چیز ملا دے یا ہمارے کھانے پینے میں، تو ہم بیمار ہو جائیں گے نا. ہمیں اس کو کھا کے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، ہماری صحت نہیں رہے گی، ہم صحت مند نہیں رہیں گے. اسی طرح بنی اسرائیل کے علماؤں نے کیا کیا؟ ان کی روحانی غذا میں یعنی کہ توریت میں غذا میں کیا ہوا؟ مکس کر دیا، الٹے سیدھے باتیں آگے پیچھے کر دیں، حقیقت کو چھپا دیا. تو جو اصل کتاب تھی اس کو بدل دیا ہے نا. بڑی محنت اور بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیے. تو پوری قوم کیا ہوئی؟ اس کے رزلٹ کیا ہوئے جب انہوں نے چینج کیا؟ تو پوری قوم نفاق کا شکار ہو گئی، دنیا میں غرق ہو گئی. مطلب کیا ان کا انجام ہوا؟ ان کے مرض نفاق یعنی کہ ہپوکریٹ بن گئے وہ لوگ. اور اتنا وقت اور اپنا اتنا دماغ لگایا ہے بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کام کرنے کے لیے. اور اگر بنی اسرائیل کے لوگ قرآن پر ایمان لے آتے، اگر یہی دماغ اپنا قرآن پر ایمان لے آتے، نبی کو مان جاتے، ان کی علماء کی ساری جو ہے نا کیا ہوتے، کتنے سکسیسفل ہوتے. مگر اگر لوگ ایمان لے آتے تو ان کی تو علماؤں کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی نا، جنہوں نے چینج کیا ہے. اور اگر ان کے لوگ ایمان لے آتے تو اس لیے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح حقیقت کو چھپا دیں. تو ان کے علماء نے حقیقت چھپانے کے لیے عوام کو پتہ ہی نہیں چاہیے. دیکھیں آج تو آپ کے میرے پاس قرآن ہے نا، اولڈ ٹائم میں صرف علماؤں کے پاس ہوتے تھے، تو وہ جو چاہے کرتے تھے. علماء آ کے پوچھتے تھے تو وہ آرام سے جو بتاتے تھے علماء آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے تھے، ہے نا. تو عوام کو پتہ ہی نہ چلے. تو انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یعنی کہ ان کا دل خراب کر دیں، عوام کا بدگمان کر دیں، بدظن کر دیں کہ یہ رسول اللہ جو ہے نا یہ ہمارے رسول نہیں ہے. کسی طرح ان کو یہ یقین دلا دیں کہ یہ رسول ہمارے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں، تم کیسے سمجھ رہے ہو، تم کیسے توقع کر رہے ہو کہ تمہاری یہ بات مان لیں گے؟ تو اس حد تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. تو لہٰذا تم ان سے اپنا دل خراب مت کرو، اپنا جو تمہارا میسیج ہے دعوت پہنچاتے رہو. اور یہ جب کبھی ایمان کا دعویٰ کریں گے تو ان کی تھوڑی انویسٹیگیشن بھی کر لیا کرو. اگر جیسے تم یعنی کہ تمہارا کام ہے اپنا وہ کام کرتے رہو، مگر اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان سے تھوڑی جان پڑتال بھی کر لو، کیونکہ اب بھائی پتہ نہیں ہوتا نا، بھیس بدل کی بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دے رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ علم بھی ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس علم تو بہت تھا مگر ہدایت نہیں تھی نا. تو علم کے ساتھ پلس ہدایت کا مل جانا یہ نیسسری نہیں ہے. یاد رکھیے ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی اور ایک عملی. تو لوگ علم کی حد تک تو سیکھ لیں گے، بہت ساری ڈگریاں لے لیں گے، علماء بن جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیں گے، مگر عمل جب کا عمل کی بات ہوگی نا وہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. عمل ہر ایک کو نہیں ملتا. دیکھیں شیطان کے بعد بھی بہت نالج تھی مگر جب وہ اپنے کیا ہوا نفس کا شکار ہو گیا، اس کو تکبر آ گیا اور اس نے اللہ کی حکم کا انکار کر دیا. تو لہٰذا علم کے ساتھ ساتھ عمل یہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے. اب آیت نمبر 76 اور 77 ہے. جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب ایک دوسرے کے حق میں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم کہہ دیتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ تم اس کے ذریعے تمہارے رب کے آگے جھگڑا کریں، کیا تم نہیں سمجھتے؟
اب جو ہے اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں نا، اپنے آپ کو تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، ظاہر کرتے ہیں، کچھ تو منافق بھی تھے، اور جب وہ اب مسلمانوں سے ملتے تاکہ وہ ان پہ اپنا اعتماد ظاہر کریں کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے یار ہیں، جو تم کہتے ہو ٹھیک ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں تاکہ ٹرسٹ بلڈ ہو جائے، ملتے ہیں وہ آ کے تاکہ دھوکہ دے سکیں اپنے الفاظیوں سے۔ تو یہ کس طرح کا ماننا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی حرکتوں کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جو یہ چیٹنگ ان کو اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت جینیس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ یعنی یہ کس طریقے کی باتیں کرتے تھے عربوں سے آ کے، یہ کہتے تھے ہم تم کو مانتے ہیں، تم ہماری کتابوں میں اس کی پیش گوئی ہے، یہ ہمارے نبی نہیں ہے، یہ تمہارے نبی ہیں۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں نا ہماری کتابوں میں ہے، مگر یہ تمہارے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں، تمہارے لیے تمہارے نبی ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی، لہٰذا ایسی باتیں کر کے نا ان کو کنفیوز کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم ان کو جھوٹا نبی نہیں کہتے، بلکہ ان تمام صفات والے نبی ہمارے لیے بھی ہیں، تمہارے لیے، سوری، عربوں کے لیے۔ تو تم عربوں کو اپنی باتیں جو توریت میں بتائی تھیں تو وہ بتا دیتے۔ اب اسی بہانے کیا ہوتا، یہ تو سیکرٹ آؤٹ کر دیا نا کہ ہاں تمہارے نبی کی باتیں ہمارے بھی لکھی ہیں، ارے ایسا بھی ہمارے توریت میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جا کے ان کو اعتماد میں لیتے لیتے کیا ہوتا ہے، اپنی باتیں بھی تھوڑی سی لیک کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، اگر کسی کے راز آپ کو لینے ہیں، سیکرٹ لینے، تو اپنا بھی سیکرٹ بتانا ہوتا ہے، یہی رول ہوتا ہے۔ تو کیا کرتے وہ ان سے، مسلمانوں سے سیکرٹ لینے کے لیے اپنی توریت کی بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی پہ بات ہے کہ پھر سوچتے ارے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب وہ آپس میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تم کیا کر کے آئے ہو، اپنی وہ ساری باتیں بتا کے آ گئے ہو، اب تو تم لوگ ٹریپ ہو جاؤ گے۔ اب یہ لوگ، ان کے پاس حجت آ گئی، ان کے پاس ایویڈنس آ گیا تمہارا، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے آگے تو سارے ہمارے پول کھل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ تمہارے رب کے آگے جھگڑا کریں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم یہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے خلاف حجت قائم ہو جائے۔ تو دیکھیں اس کے لیے ہمارے سبق ہے کہ کسی کو ہم سمپل سمجھ کے نا بیوقوف نہیں بنائیں۔ اللہ کو دل کے سارے حال معلوم ہیں، اور اللہ ظاہر اور اندر کی تمام باتیں جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 77 میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ لاسٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اتنی کم عقلی کہ ہر کامنٹ ایسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تو ان کی عقل دیکھو کہ کس قسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں یہ لوگ کس قسم کی بات کرتے ہیں۔ انسانوں نے اپنی حرکت، اپنی نیت، یعنی کہ انسانوں کی ایک ایک حرکت، ایک ایک نیت کا حال، یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ کر لیں اللہ سے چھپا رہے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے بچ کے کوئی نہیں جا سکتا، دنیا میں بھی وہ پکڑے جائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک بات کی خبر ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو ان کے اندر باہر کا حال خوب جانتا ہے، اس سے کہ کہاں بچ کے جائیں گے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی۔ ایمان بڑھانے کے لیے دیکھیے یہ آیت پہ غور و فکر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کی فرما برداری، نافرمانی چھپ کے کریں، سب کے سامنے کریں، ہر طرح سے ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ اور اللہ بذات خود، دیکھیں فرشتے تو بیٹھے بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر بذات خود اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ان آیات پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری جو دل کی سختیاں ہیں اللہ دور کر دے، اور ہم جو بھی عمل کریں، چاہے وہ ہم ظاہر میں کریں، چاہے وہ چھپ کے کریں، یا دل کے اندر ہم کسی کے لیے بغض، کینہ، گرج رکھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔